अज़ीज़ तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दर्स में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि मुशरिकीन ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सताने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को महफूज रखा। और फिर जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चाचा मुसलमान हो गए, तो उसके बाद उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सताना तो छोड़ दिया, गरीब मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया और दीगर जो साहबा और साबियात थे, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। अब ये कमज़ोर थे, उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को हुक्म दिया कि आप हबशा की तरफ हिजरत करें। हबशा असल में दूसरा मुल्क था और मक्का मुअज़्ज़मा के करीब था, दरमियान में समंदर था और समंदर के पार जो है हबशा का इलाका मौजूद था, और ये मक्का के करीब तरह इलाका था। और वहाँ का बादशाह भी बड़ा मुनसिफ मिजाज था, इंसाफ पसंद था, जालिम नहीं था। तो पहले 12 तकरीबन मुसलमानों ने हिजरत की, और उसके बाद जब पता चला कि वो सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो तकरीबन 84 के लगभग मुसलमानों ने ना हबशा की तरफ जो हिजरत फरमाई। अब हबशा जब मुसलमान पहुँचे तो वहाँ सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी उन्होंने। तो इस दौरान अहले मक्का को जब पता चला कि वहाँ मुसलमान सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मक्का वाले चूंकि मुसलमानों को सुकून के साथ न यहाँ देखना चाहते थे और न वहाँ देखना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने एक वफ़द तैयार किया जिसमें हज़रत अमर बिन आस, ये उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे और शदीद तरीन इस्लाम के दुश्मन थे और इंतहाई ज़ीरे, समझदार और तेज़ तराज आदमी थे और बड़े सियासतदान थे। इनकी सरबराही के अंदर उस वफ़द को भेजा और उन्हें साथ तोहफ़ा तोहफ़ भी देकर जो है ना उन्होंने हबशा भेजा। अब जब ये हबशा पहुंचे तो अमर बिन आस ने पहले वहाँ के जो मजहबी लीडर थे और सरदार थे उन सब से मिले और उन्हें तोहफ़ा तोहफ़ दिए ताकि उनको अपने साथ शामिल किया जाए। तो उन सब को अपने साथ शामिल करने के बाद वो नजाशी बादशाह के दरबार के अंदर पहुंचा और उसे भी तोहफ़ा तोहफ़ दिए। और फिर उसने कहा कि ऐसा है कि हमारे इलाके से कुछ लोग जो है वो आपके मुल्क के अंदर आकर आबाद हो गए हैं, वो हमारी कौम और बरादरी के लोग हैं, उन्होंने अपने बाप दादे का दीन छोड़ दिया है और एक नया दीन ईजाद कर लिया है, न वो हमारे दीन पर हैं और न तुम्हारे दीन पर हैं, नए दीन पर हैं, तो हमारी उनके साथ मुखालिफत है। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि उनको आप हमें वापस कर दें और हम उन्हें लेकर वापस मक्का मुअज़्ज़म में जाना चाहते हैं, आप अपने मुल्क से निकाल दें। नजाशी बादशाह ने कहा ये सारी बातें तुमने ठीक कही हैं, लेकिन मैं जब तक उनको न बुलाऊं और उनका मौक़िफ़ न सुनूं कि वो क्या कहते हैं, तो उस वक़्त तक मैं ये फ़ैसला नहीं करूँगा। चुनांचे उसने हज़रत मुसलमानों को बुलाया अपने दरबार में और मुसलमानों को जब बुलाया और इस सारा मौक़िफ़ पेश किया, तो उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मुसलमानों की तरफ से बादशाह के दरबार के अंदर पेश हुए और बादशाह ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा है कि तुमने अपना मज़हब भी छोड़ दिया, हमारा मज़हब भी नहीं कबूल किया, तो नया कौन सा दीन तुमने ईजाद कर लिया? तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बादशाह हम जालिम लोग थे, हम कत्ल व खुनरेज़ी करते थे, ज़ना करते थे, चोरी करते थे, डाके डालते थे, जुल्म करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे, दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो हमारे अंदर ना हो। फिर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम नवाजी की और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अंदर मबूस फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि बुतों की इबादत करना जायज़ नहीं है, उनकी पूजा जायज़ नहीं है और ये शिरक है, और कत्ल से मना किया, जना से मना किया, चोरी से मना किया, हमें बुराइयों से उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि एक अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। तो नजाशी बादशाह ने कहा कि अगर तुम्हारे नबी आए हैं और उन्होंने तुम्हें ये तालीम दी है तो नबी पर कोई किताब भी नाजिल होती है, तो क्या तुम्हारे नबी पर कोई किताब नाजिल हुई है?
تو آپ نے فرمایا ہاں میرے نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے. تو اس نے کہا پڑھیے. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. جیسا ہی آپ نے یہ سورت شروع کی اور پڑھنا شروع ہوئے تو اس وقت نجاشی بادشاہ، اس کے دربار کے سردار اور خاص طور پر ان کے مذہبی رہنما یعنی علماء، وہ رونا شروع ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سارے رونا شروع ہو گئے. یہ 7ویں پارے کے شروع کے اندر آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. یہ جو 7واں پارہ شروع ہوتا ہے یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو ترا اعینہم تفیض من الدم، کہ تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اور وہ رو رہے تھے. تو جب یہ باتیں ساری ہو گئیں تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جو یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں حضور علیہ السلام، اور ان کو کہہ دیا کہ تم واپس جا سکتے ہو، ہم حضور مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. اس طرح مسلمان باعزت واپس لوٹ گئے اور عمر بن سعد اس کے ساتھی جو ہے باہر آ گئے اور مسلمان کامیاب ہو گئے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ عمر بن سعد بہت تیز تراز آدمی تھے، تو بہت ہوشیار تھے. ظاہر اسلام کے دشمن جب تھے تو اس کام میں ہوشیار تھے، اور جب مومن ہوئے تو ایمان کے اندر بڑے ہوشیار تھے. تو آپ نے عمر بن سعد نے اس وقت باہر نکلے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل میں ایک نئی چال چلوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میری یہ چال ضرور کامیاب ہوگی اور مسلمانوں کو نجاشی یہاں سے نکال دے گا. دوسرے دن اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار کے اندر دوسرے دن وہ پھر بادشاہ کے دربار کے اندر پیش ہوا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے تو ان کو جگہ دے دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، یہ تو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. تو ان سے پوچھئے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اس پر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. تو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے کلمے ہیں اور روح ہیں، اور پاک بی بی حضرت مریم کی بیٹے ہیں. تو نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا لیا اور کہا کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی جو انہوں نے بتایا بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے. اب عیسائی ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو ان کے جو سردار اور مولوی اور مذہبی رہنما تھے وہ بادشاہ کے خلاف ہو گئے. تو بادشاہ نے کہا تم جو مرضی ہے کہو. تو ان کو تو واپس بھیج دیا مکہ، تم مکہ چلے جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اور یہاں پر یہ مسلمانوں کہا کہ تم سکون کے ساتھ یہاں اپنی زندگی گزارو، تمہیں کوئی بھی نکال نہیں سکتا. لیکن خود بادشاہ کے خلاف بغاوت اٹھ گئی، اس کے ملک سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے. تو اس وقت اس نے مسلمانوں کو بلایا بعد میں اور مسلمانوں کہا کہ میرے ملک کے لوگ میرے خلاف ہو گئے اور ممکن ہے میرے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہو جائے. تو اگر بغاوت ہو گئی اور ان کی حکومت آ گئی دوسرے لوگوں کی، تو تمہیں یہاں پر کوئی بھی رہنے نہیں دے گا، لہٰذا میں تمہیں کشتی دیتا ہوں. تو جیسے ہی تم سمجھو کہ میری حکومت ختم ہو گئی، تم کشتی میں سوار ہو کر یہاں سے چلے جانا، اور اگر میری حکومت کامیاب رہی تو تمہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تم یہاں سکون کے ساتھ زندگی گزارنا. چنانچہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے وہ جو لوگ مذہبی رہنما اس کے خلاف تھے ان کی میٹنگ بلائی. تو میٹنگ کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ ایک کاغذ کے اوپر لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے کلمے اور روح ہیں. یہ لکھ کر اس نے یہاں اپنی قمیض کے اس جیب میں یہاں رکھ کر وہ کاغذ نہ تو ان رہنماؤں کے پاس چلا گیا. انہیں کہا بھائی تم میرے کیوں خلاف ہو؟ تو اس نے کہا جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ صحیح نہیں رکھتے، ہم اس لیے آپ کے خلاف ہوئے. تو بادشاہ نے کہا تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا تو نظریہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو بادشاہ نے کہا میرا بھی تو یہی نظریہ ہے. یہاں ہاتھ رکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ نظریہ ہے. تو آپ نے تو کہا میرا یہ نظریہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن لوگ سمجھے کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وہ نظریہ جو وہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا یہ نظریہ، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہمارے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، ہم تو اس لیے آپ کے خلاف تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں اور ان کو اللہ کے بیٹے نہیں مانتے. تو بس ٹھیک ہے. تو اس طرح ملک میں امن قائم ہو گیا
اور وہ بادشاہ مومن ہوا نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہوا، مومن ہوا۔ البتہ صحابی نہیں ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے نبی کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن صحابہ کو دیکھا تھا، تابعی تھا اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا۔ جب یہ فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا۔ اب یہ مسلمان تو یہاں سکون کے ساتھ زندگی گزارنا شروع ہو گئے، اور باقی پیچھے جو رہ گئے وہاں ان کے لیے تو مشکلات ہی تھی۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کے بڑے عامی تھے، انہوں نے سوچا یار یہ روز روز کا یہ جھگڑا ہے، تو کیوں نہ میں جاؤں اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لوں، اور اسلام مٹ جائے گا، دین کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لہذا تلوار لی اور اپنے گھر سے نکلے حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو تو کوئی بھی قتل کرنے تمہیں نہیں دے گا، حضور علیہ السلام کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ ان کا میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جو صحابی رسول تھا، بظاہر لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو وہ وہاں سے سیدھے مڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہ دونوں تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوا تو مارنا شروع کر دی، مار کر بہن کو اور بہنوئی دونوں کو لعان کر دی، اور انہوں نے کہا کہ کلمہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ بھائی جان جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس کا میں نے بھی پیا، تو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، میری جب تک جان میں جان ہے اس وقت تک میں دین نہیں چھوڑوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی نا، بہرحال بہن ہوتی ہے، ترس آ گیا، تو انہوں نے کہا اچھا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ ان کا میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا مجھے بھی سناؤ۔ جب انہوں نے قرآن پڑھ کر کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے فرمایا مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان جیسے کہ میں نے پچھلے دروس میں آپ کو بتایا تھا کہ دار ارقم میں رہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے محافظ کی طور پر، تاکہ کوئی بھی نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے دربار پر دار ارقم میں، اور ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمر آ نہیں رہے، عمر کو میں نے اللہ سے مانگے اور عمر کو بلایا گیا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ یا تو ابو جہل کے بارے میں فرمایا وہ یا عمر، ان دونوں میں سے ایک کو مجھے دے دے، اسلام قبول کر لیں۔ تو ابو جہل بدبخت کے مقدر میں نہیں تھا ایمان، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھا، تو آپ مومن ہو گئے، وہاں پہنچے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، تو جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ چھپ کر کیوں کلمہ پڑھیں؟ ہم علل اعلان جو ہے عبادت کیوں نہ کریں اللہ تعالیٰ کی، اور علل اعلان جو ہے ہم کعبہ شریف میں جا کر عبادت کیوں نہ کریں؟ لہٰذا نبی کریم علیہ اس کے بعد صحابہ بھی ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعلانیہ جو ہے بیت اللہ میں آ کر نماز پڑھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے فاروق پڑ گیا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، کہ جب آپ آئے تو پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے مسلمانوں نے اعلانیہ عبادت شروع کر دی، اور اعلان جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے اسلام کو اور زیادہ تقویت پہنچی اور مضبوطی ہوئی۔ یہ تقریباً سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، تقریباً ہجری کا نہیں، نبوی کا، نبوت کے 6 سال کا واقعہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔